अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल आज़मूदा वज़ाइफ टीवी पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह और जन्नत में महल। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। और यूं का वो गुल ही क्या है, वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो। वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो। वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। मैं उस जन्नत का क्या करूंगा जिसमें मेरे रब का दीदार नहीं। दुनिया के अंदर हर किस्म का आदमी आया, खुदा की कसम ऐसे लोग भी इस दुनिया में आए और उधर दम निकलने लगा, मौत आने लगी, परेशानी होने लगी। उधर आवाज आई ला तखाफू वला तहजनू व अबशिरू बिल जन्नह। गम न कर, खौफ न खा, खुश हो जा जन्नतुल फिरदौस के लिए जिसका तुझसे दुनिया में वादा किया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान पाक ने, अल्लाह वालों ने जिस जन्नत का वादा दिया वो जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। 8 दरवाजे खुले हुए हैं और ऐसा आदमी भी इस दुनिया में आया, मरते वक्त कोशिश के बावजूद मुंह से कलमा ना निकला, कलमा नहीं निकलता। लोगों के कहने पर भी कि कलमा पढ़ो हजरत जी, कलमा पढ़ो अब्बा जी, कहता है पढ़ता हूं, कोई चीज मेरी जुबान को पकड़े हुए है, पढ़ने नहीं देती। ये सारे मनाजिर हालात तुम्हारे सामने है। यहां जिला जंग में हैर तरह दुनिया जानती है, अखबारों में भी आया, लोगों ने बताया। कई साल हो गए, दरिया में एक लाश तैरती हुई आई, पुलिस के आदमियों ने निकाल कर बस्ती वालों के जिम्मे लगा दिया कि मुसलमान हैं, दफन कफन करो। मौलवी को बुलाया लोगों ने, लाउड स्पीकर खोला, चंदा मांगा, 2-2 आने माइयों बेटियों बहनों, 2-2 4-4 आने चंदा भेजो, बेवारसी लाश है, कफन खरीदना है। चंदा आया, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। तीसरे दिन पता चला जिस पे 2-2 आने 4-4 आने मांगे हुए पैसों का कफन पड़ा 35 मुरब्बों का मालिक था। तुझे क्या मालूम है मेरे तेरे नसीब में क्या लिखा है। हमने करोड़ापति लोगों पे देखा कि कफन ना मिला, कब्र ना मिली, जनाजा ना मिला, तो अल्लाह की हुजूर में खैर नहीं मांगता। हर मुसलमान को अल्लाह कब्र भी, जनाजा भी नसीब करे, कलमा भी नसीब करे, आमीन कहो। बहरहाल हालात हैं, दिल में खौफ खाया करो। एक्सीडेंटों में लोग मर जाते हैं, पहचान तक नहीं होती। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात तो ऐसी जमात थी, अल्लाहु अकबर। एक जंग में इत्तला मिली भाई की तरफ से कि तेरा भाई प्यासा है और जख्मी है, वो पानी लेके दौड़ा। ये उनकी बात है, हमारी नहीं, हमारी नहीं है, ये उनकी बात है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, जिन्होंने इमामुल अंबिया के पीछे नमाजें पढ़ी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने नबी के हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ा, जिन्होंने चमड़े उधड़वा कर कलमा पढ़ा, जिन्होंने आग के अंगारों पे लेट के कलमा पढ़ा, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को नेज़े की नोक पे लटकता हुआ देखकर कलमा पढ़ा। इत्तला मिली प्यासा है भाई, पानी मांग रहा है, आखिरी वक्त है। ये पानी लेके दौड़ा, तलाश किया, मिल गया, बर्तन में पानी डाल कर दिया। बराबर में पड़े हुए दूसरे जख्मी ने भी आवाज लगा दी,
بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا۔ جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا۔ اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا، تیسرے نے آواز دی بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا۔ اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا۔ جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا۔ واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم۔ تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بدقسمت قوم صحابہ اکرام کی قدر نہیں جانتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں۔ بس تمہیں تو اپنا پتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرا صحابی 1 کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی 1 کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا۔ ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا۔ سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے، یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے۔ نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا۔ ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں۔ کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا جہاد کا، کوئی ریشن لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی دانا لایا، کوئی اسلحہ لایا، کوئی پیسہ لایا، کوئی ٹکا لایا۔ میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی، رسی بن جائے گی، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھی، رو رہی ہے۔ بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ، تمہارے بس کی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو، ہم روٹی کھائیں۔ بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا، اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، تم بچے ہو، یتیم ہو، میں بیوہ عورت ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو۔ کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے تم میرے یتیم بچے ہو، میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو، میری یتیم پونجی ہو،
چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں، اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں۔ بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہے تو چھوٹے، طاقتور بھی نہیں، جوان بھی نہیں، میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ، جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو، ان کی اولاد کے دل دیکھو، اولاد کی تربیت دیکھو، یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں۔ اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے۔ حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، حلال کا تمہیں جنا ہے۔ میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، سن لو، پیٹھ میں زخم نہ کھانا، چھاتی میں زخم کھانا، سینے میں زخم کھانا، شہید ہو جانا۔ میں مصلی پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جھولی پھیلا کر دعا مانگتے جاؤں گی۔ چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں۔ حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے آدمی، حضور نے فرما دیا سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی، ایک کو دائیں کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں کھڑا کر لیا، بیچ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے، بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بچیجو یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا۔ وہ آیا سرکس گھوڑے پہ سوار، اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے۔ اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے، اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے۔ بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں، دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا، بات کوئی نہیں کی تھی، آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے۔ آج بدقسمت قوم آنکھوں آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے، بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے، توہین کی پروگرام بناتی ہے، ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا۔ حفیظ کہتا کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا، ان کے پاس لشکر نہیں، ہتھیار نہیں، فوج نہیں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، برکت ہے، معجزہ ہے۔ کہتا
تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان بچوں سے پوچھا کیا لے کر حملہ کرو گے، کیا لے کر چڑھائی کرو گے، وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کیا کرنا ہے، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، توکل ہے فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتنی لمبی دعا مانگی، اتنے ہاتھ پھیلائے، سر سے اونچے ہاتھ ہو گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گر گئی۔ صاف اللہ کی حضور میں فریاد کر دی، میرے پاس جو پونجی تھی میں نے لا کے کھڑی کر دی، اگر آج یہ پونجی میری ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی تو نے گر دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ بچوں نے دوڑ کر ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اس کی دھن ٹانگیں کاٹ دی، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے، اور ایک دوسرے صحابی سے کہا ہمیں گردن کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، آؤ اس شکار ہم نے کر دیا ہے، اس کی گردن کاٹو۔ مرتا مرتا ابو جہل کافر کہنے لگا افسوس کسی بہادر کے ہاتھوں مرتا، کسی جوان کے ہاتھوں مرتا، میں ایک بیوہ کی یتیم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ کیا نظریہ تھا اس عورت کا، کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی، اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی؟ کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بدر والے دن تم تھوڑے سے تھے، مختصر تھے، ہتھیار نہ تھے، سامان نہ تھا، بھوکے بھی تھے، ننگے بھی تھے، مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں بھوک لگی تھی، تمہارے منہ میں پیاس لگی تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، میں نے 5000 فرشتوں کا قافلہ بھیجا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے، ب5,000 من الملائکۃ منزلین، فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھڑی دی لکڑی کی، ہم وہ کرتے تھے کافر کی طرف گردن، وہ جا کے پڑتی تھی۔ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میدان بدر میں، سرکار مدینہ سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا۔ آپ نے کسی سے کامچی لے کر چھڑی لے کر اس کو مار دی، شرم دلائی، او گدھے اتنے لوگ کان کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ بھی اتنے نہیں چلا رہے، تو اتنا چیختا ہے، شرم نہیں آتی، تو نے ساروں کو بزدل بنا دیا۔ ہے تو کافر پر کیا بات کہی ہے؟ کہنے لگا او سفیان تجھے کیا معلوم، کسی کو ابو بکر صدیق نے مارا، کسی کو فاروق اعظم نے مارا، کسی کو علی مرتضی نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا رضی اللہ تعالیٰ، تجھے کیا معلوم ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا؟ اور کہتا ہے
وہ میرے اوپر مارنا تو درکنار، تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔ آؤ نبی کی قدر کافر کی زبانی سنو، تجھے آج تک قدر نہ ہوئی، تجھے آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا، آ کافر سے پوچھ، دشمن سے پوچھ، اس کا عقیدہ معلوم کر۔ اور کہنے لگا ابو سفیان میں اتنا تکلیف میں ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، کروڑوں آدمیوں پہ تقسیم کر دو، سارے مر جائیں گے۔ کسی کو کسی نے مارا، کسی کو کسی نے مارا، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا، اور وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں تب بھی مر جاتا۔ جانوروں سے نبی کی قدر پوچھو۔ مدینہ پاک میں چڑیوں کے بچے صحابہ کے بچوں نے اٹھا لیے، آئے ہائے ہائے، اور چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا نبی کیسا ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چین 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 گھوم رہی ہیں چڑیا۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہیں ان کے بچے واپس دے دو، کس نے بچے اٹھائے ہیں؟ چڑیوں کو بھی پتا ہے کہ شفیع المذنبین ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، مظلوموں کا ہمدرد ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر کے قدم مبارک میں سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو چھوڑا دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ مالک کو بلا کر کے حضور نے ڈانٹا، تو بہت زیادہ لگتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ اونٹ کو پتہ چل گیا میری فریاد یہ سنیں گے، میری غمخواری یہ کریں گے، تیری 80 سال کی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ درختوں کو اشارہ کیا، اکھڑ کر آ گئے، اشارہ کر دیا واپس چلے گئے، ہاتھ میں کنکر لے کر۔ ابو جہل نے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ حکم دیا کنکریوں پتھر کے ٹکڑوں گواہی دو میری نبوت کی، اللہ کی توحید کی۔ اندر سے آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کنکریوں نے بھی توحید کی گواہی دی۔ آج کا مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قبر کو سجدے بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بچے کو لے کر کے قبر کے چاروں طرف طواف کرا رہا ہے، اور عقیدہ یہ ہے یہ پیر زندگی دے گا۔ کیا تیرا کلمہ کرے گا، کیا قرآن کرے گا، اور کیا تیرا رمضان کرے گا؟ کہاں کام آئے گا؟ شرک کی لعنت سے بچو میری بہنوں بیٹیوں، پلے باندھ کے لے جاؤ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم ایک بال بھی کسی کا بنکا نہیں کر سکتے۔ صاحب اللہ جل شانہ کے اختیار ہے۔ یہی جو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی، اسی پر تو جھگڑا ہوا، اور بات کیا تھی؟ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے۔ ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی، اپنے ایمان کی، جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے۔ واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت مہینہ، عزت والا مہینہ، محترم مہینہ۔ جنگ بدر بھی اسی میں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیثیں جس سے روایت ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا، جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا۔
اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی، ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک قصہ ہوا۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو۔ وہاں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔ جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے، گھر والے مجھے ختم کر دیں گے۔ آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی۔ انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو۔ وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان رسولی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا،
गर्मी थी, दौड़ रहा था, भाग रहा था, असर की नमाज का वक्त तंग होता जा रहा था, पानी ना था, कुआं ना था, मैं कोशिश कर रहा था, दौड़ रहा था, कोई बस्ती आए, वजू करूं, नमाज अदा करूं, दौड़ते दौड़ते वक्त भी करीब था, एक बस्ती आ गई, कुआं भी आ गया, मैं कुएं को देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन डोल रस्सी नहीं। कुआं तो मिल गया, रस्सी डोल नहीं, तो बड़ा परेशान था, अब क्या बने। तो कहते हैं कि करीब में ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक लड़की दौड़ कर आई और आके कहने लगी, बड़े मियाँ कैसे परेशान खड़े हो। मैंने कहा, बेटी प्यास भी लगी है, पीऊंगा भी, नमाज का वक्त जा रहा है, वजू करूंगा, डोल रस्सी नहीं है, कुआं तो आ गया, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालूं। मैंने कहा, अच्छा डोल रस्सी के बगैर पानी नहीं मिलता। मैंने कहा, कैसे मिलेगा। उस छोटी सी बच्ची ने यूं कुएं के अंदर मुंह करके थूक दिया और पानी उबल कर ऊपर आ गया, पानी उबल कर ऊपर आ गया। अल्लाह वाला कहता है, मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, पिया भी, और नमाज पढ़ के वो बच्ची अपने जाकर बच्चों में फिर खेलने लग गई। तो मैंने उस बच्ची को पहचान लिया और उन बच्चों में जाकर के पकड़ा उसे, और मैंने कहा, बेटी तू ऐसा क्या काम करती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ तेरी इतनी मकबूलियत अभी से हो गई, तेरा अमल इतना कबूल है कि अल्लाह के यहाँ इतनी तू पसंदीदा है कि कुएं में थूक दे तो पानी ऊपर आ जाए, इतनी अल्लाह के यहाँ कबूल है, क्या अमल करती है। तवज्जो करना। कहने लगी, बड़े मियाँ मेरी उम्र ही क्या है, मैं किस अमल जोगी हूँ, मैं किस काम के काबिल हूँ। हाँ इतनी बात है, मेरी माँ रात को जब तक मैं 1000 दुरूद शरीफ पूरा ना कर लूँ मुझे सोने नहीं देती। 1000 दुरूद शरीफ पूरा कराती है मेरी अम्मा, फिर मुझे सोने देती है। वो जिनके बच्चे 1000 दुरूद शरीफ पढ़ करके सोए, उनके बड़े कितना पढ़ते होंगे। आज मेरी तेरी बदकिस्मती या कौम की औरतों की, मर्दों की VCR देखते देखते, टेलीविजन देखते देखते, बकवास करते करते सो जाते हैं। न दरूद पाक है, न कुरान करीम है, न अल्लाह रसूल का नाम है। इन घरों में बरकत कैसे आए, इन घरों में रहमत कैसे आए। इन्हीं घरों से मेरे तेरे जनाजे निकलने, इन्हीं घरों से हमारा आखिरी वक्त आना है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के मासूम बच्चे भी इतने नेक थे, वो बोलना भी कुरान मजीद से सीखते थे। हजरत आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु तआला जलीलुल कदर सहाबी है कि कैसा अच्छा कुरान पढ़ता होगा जिसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर फरमाए, और आमिर बिन फहीरा मुझे अल्लाह का कुरान सुना, तू कुरान पढ़ता मेरा दिल खुश होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान आपने समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ और खूबसूरत लहजे के साथ बयान फरमा रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल आज़मूदा लाइफ टीवी को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल पर आपको कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयानात मिलेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो अपलोड की जाती है, बहुत ही दिलचस्प वाक़यात होती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आप हज़रात तक आसानी के साथ पहुंच सकें। जंग के मैदान में सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जज्बे कुर्बानी एक दूसरे के लिए इस कदर था कि एक पानी पिला रहा था सहाबी, तो उसको खबर मिली कि तुम्हारा भाई मर रहा है, शहीद हो रहा है, उसको जाकर पानी पिलाओ, वो पानी मांग रहा है। तो वो पानी का मशकीज़ा उठाए दौड़ा दौड़ा गया अपने भाई के पास, उसको पानी पिलाने ही वाला था कि साथ ही जो था एक और सहाबी ज़ख्मी पड़ा था। तो उसने कहा कि इनको पिलाकर मुझे भी पिलाइए, मेरा आखिरी वक्त है, चलो मैं अपना गला जो है वो गीला कर लूँ। तो जो सहाबी कराम को पिला रहा था उसने कहा कि पहले इसको पिलाएं। तो जब उसके पास गया तो और सहाबी एक पड़ा था, तीसरा सहाबी, उसने भी यही कही।
تو دوسرے نے کہا کہ تیسرے کو پلا دو۔ تیسرے کے پاس جب گیا تو چوتھے نے آواز دی، چوتھے کے پاس جب گیا تو وہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، اور جو کوثر پر پہنچ چکا تھا۔ جلدی سے پیچھے مڑا، جب آیا تو تیسرا بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، اور پہلا بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ قربانی ہے کہ ایک دوسرے کی وجہ سے خود تو شہید ہو گئے لیکن ایک دوسرے کی فکر نہ چھوڑی۔ دوستو ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، ایک گوشت گزار فرماؤں کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر جو ہے وہ ایک دن پریشان بیٹھی تھی، تو ان کے 2 یتیم بچے تھے، نوعمر تھے، چھوٹے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اماں کیوں پریشان بیٹھی ہے؟ تو کہنے لگی کہ جنگ آ گئی ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور دیں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، غریب ہوں، بس تم یتیم ہو، میرے یتیم پونجی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اماں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹوں کو لے گئیں اور کہا کہ ہیں تو چھوٹے لیکن میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں، اگر ان کی قربانی، اگر ان کی شہید ہونا اللہ کو پسند آ گیا تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ تو جنگ میں جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ ان 2 بچوں کا خیال رکھیے گا۔ تو وہ 2 بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھنے لگے کہ اے عبد الرحمن بن عوف چچا، یہ تو بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ تو کہا کہ جب آئے گا ابو جہل تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ وہ جو دیکھ رہے ہو سرکش گھوڑے پر سوار، وہ ہے ابو جہل۔ تو عبد الرحمن بن عوف تھوڑے سے جو ہے وہ ادھر ادھر مشغول ہوئے، ادھر ادھر دیکھا، تو جب اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچے نہیں، اور آگے دیکھتے ہیں تو بچے آگے نکل گئے ہیں صفوں سے باہر، جنگ شروع ہو گئی۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ بچتے بچاتے ابو جہل کی گردن تک پہنچ گئے۔ ایک نے ابو جہل کو جو ہے وہ ابو جہل کے گھوڑے کو گرایا۔ ابو جہل جب نیچے آیا تو ایک جسم پر بیٹھ گیا اور دوسرا جو ہے سر پر بیٹھ گیا، اور ایک صحابی کو کہنے لگا کہ جلدی سے آؤ، ہمیں گلا کاٹنا نہیں آتا، ابو جہل کا گلا کاٹ دو۔ تو ابو جہل جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ کاش کہ کسی بہادر کے ہاتھ سے مرتا، 2 یتیم بچوں سے مر رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا اور ان کے بچوں کا جذبہ قربانی تھا کہ کسی میدان میں بھی وہ پیچھے نہیں رہتے تھے، ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا اور ان کی بہادری تھی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔